बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान नवाब साबिर और हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब राह हक़ के 30वें एपिसोड में आज माह मुबारक रमज़ान 12वां रोज़ा है, जिसकी गुफ्तगू हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। हमारी गुफ्तगू दुआ और तौबा के उन्वान से एक रमज़ान से लेकर और इंशाअल्लाह 30 रमज़ान तक जारी सारी रहेगी। हुक्म होता है जन्नत तू मेरे बंदों के लिए इस्तग़फ़ार कर, और मैं अपने बंदे को जन्नत का आराम देना चाहता हूँ। बेशक कल हमारी गुफ्तगू में हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब क़िबला ने जो बयान किया था वो ये कि इंसान को बारगाह खुदावंद आलम में जब जाए तो अपने गुनाहों का इकरार करे, खुदावंद आलम उससे ये गुनाह हुआ है और उसकी तौबा खुदावंद आलम से मांगे, तो यकीनन खुदावंद आलम उसकी तौबा को कबूल करता है। दुआ और तौबा का उन्वान हमारा ये जारी सारी है। कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और कायम टीवी देखने वाले जहाँ जहाँ भी हैं आबाद रहें, शाद रहें। हमारी दुआ कायम टीवी देखने वालों के लिए रहती है, तमाम मोमिनीन के लिए रहती है, तमाम शियाने हैदर करार के लिए रहती है, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हम आपके लिए दुआ करते हैं आप सब भी हमें दुआओं में याद रखते होंगे। मेरी दुआ है पूरी कायम टीम कनाडा की जो मेरी टीम है, और जनाब शहरियार साहब के लिए भी दुआ है कि हम लोगों को खुदावंद आलम इतनी और तौफीक दे और हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए, जो हम कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से खिदमत अहले बैत करते रहें। पूरी कायम टीवी कनाडा तो खुदावंद आलम अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और हमें तौफीक, हमारी तौफीकात में खुदावंद आलम इजाफा फरमाए। आइए नाज़रीन, हम आज फिर 12वीं गुफ्तगू जो आपकी खिदमत में दुआ तौबा के उन्वान से है, हम गुजारिश करते हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी महदवी साहब क़िबला की खिदमत में उससे पहले अज़मत आले मोहम्मद पर हम दुरूद पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी, अऊज़ु बिस्मिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईद। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी हदीसिल क़ुदसी या मूसा इन्नी लस्तु गाफ़िलन अन ख़ल्क़ी वलाकिन्न अह्हा अन तस्मअ मलाइकती ज़जीजद दुआ मिन इबादी। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से दुआ और तौबा के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी है। दुआ के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद और मुख्तलिफ मज़ामीन आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर चुका हूँ। इससे पहले हमने आपकी खिदमत में जो बयान किया था वो ये था कि बारगाह खुदावंदी में एहसास नियाज़मंदी। आज आपकी खिदमत में जो बयान करना है वो एक सवाल का जवाब है। किसी बरादर मोमिन ने व्हाट्सएप पे एक सवाल किया था कि क़िबला बताएं, क्या कबूलियत दुआ में कोई शय रुकावट बनती है जो हमारी दुआ कबूल नहीं होती? एक अच्छा बेहतरीन सवाल है। सवाल है। क्या कबूलियत दुआ में कोई रुकावट है? मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपकी खिदमत में हम कायम टीवी कनाडा के प्लेटफॉर्म से इसका जवाब जरूर पेश करेंगे। उस वक्त उन्हें जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जवाब सबके लिए, सबके सामने रखा जाए और सबके लिए वाज़े हो। मुतअद्दिद लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि क्या कोई चीजें रुकावट बनती है जो हमारी दुआ कबूल नहीं होती? मसला यह है कि ये चीजें दो हाल से खाली नहीं है। एक है मसऊल अन्ह, यानी रुकावट उसकी तरफ से जिससे सवाल किया जाए। दूसरा है साइल,
رکاوٹ اس کی طرف سے جو خود سوال کرنے والا ہے. پہلے تو یہ دیکھا جائے رکاوٹ ہے کس کی طرف سے اور رکاوٹ ہے کیا، وہ بعد کا مسئلہ ہے. بے شک. سائل اس کی طرف سے رکاوٹ ہے اور مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے رکاوٹ ہے. تو بھائی مسئول کی طرف سے رکاوٹیں کیا ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث ہونا بھی ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مثلاً جو ہے اگر مسئول یعنی جس سے دعا طلب کی جائے وہ دعا قبول کرنے سے عاجز ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رکاوٹ اس کی طرف سے. اور یہ جی ممکن نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ دعا قبول کرنے میں بخل نہیں کرتا. وہ تو خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، بے مجھے شک. پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی. وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. بخل کرنا اس کی ساحت کبریائی کے شایان شان نہیں ہے. وہ جواد و سخی و فیاض ہے، وہ کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے. فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار وسیع، بڑا وسیع رحمت والا ہے. تو ظاہر سی بات وما کان عطاء ربک محظورا، آپ کے پروردگار کی عطا کسی پر بند ہونے والی نہیں ہے. بے شک. وہ یہ اعلان کرا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ مسئول کی طرف سے نہیں ہے، مسئول عنہ کی طرف سے نہیں ہے، جس کے لیے جس سے دعا کی جا رہی ہے. مطلب یہ کہ رکاوٹ اس کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے وہ قادر مطلق ہے، وہ توانا ہے، وہ طاقتور ہے، وہ دعا کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ دعا کو قبول کرتا ہے، وہ سخی ہے، وہ فیاض ہے، وہ جواد ہے، وہ غفور ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہ خود توفیق دعا دیتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اس کا مطلب اس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی رکاوٹ دوسری طرف سے ہے. اور وہ رکاوٹ کیا، وہ رکاوٹ کس کی طرف سے، سائل کی طرف سے، دعا کرنے والے کی طرف سے متعدد رکاوٹیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ اس کی دعا کیوں تاخیر سے قبول ہو رہی ہے. یہ رکاوٹ اس کی طرف سے، کیونکہ وہ نہیں جانتا. قدرت جانتی ہے کہ کون سی دعا کس بندے کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی دعا کس بندے کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا جو دعا فائدہ مند ہوتی ہے بندوں کے حق میں وہ قبول ہو جاتی ہے. جو دعا فائدہ مند نہیں ہوتی بندوں کے حق میں وہ کیا ہے، اس کی متعدد صورتیں ہیں جو انشاءاللہ میں ابھی بیان کروں گا آپ کی خدمت میں. بندوں کے حق میں دعائے افتتاح کا فقرہ وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَعَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ لِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، اگر تو نے میری حاجت پورا کرنے میں دیر کی ہے تو پروردگار اس لیے کہ تو جانتا ہے عاقبت امور، تمام امور کی انجام دہی، تمام امور کی عاقبت، تمام امور کو انجام دینے والا تو ہے اور سب کچھ تو جانتا ہے. تجھے پتا ہے میری کون سی دعا میرے حق میں فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ خدا ہونے کے اعتبار سے بھی اس دعا کو قبول نہیں کرے گا جو بندے کے حق میں نقصان دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ کبھی اپنے بندے کا نقصان چاہتا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں چاہے گا. جی عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے حال کو بے بہتر شک، جانتا. بے شک وہ کبھی اس بات کو نہیں جانتا. دیکھیں دعا کبھی کبھی دیر سے قبول ہوتی ہے. ہم نے حدیث قدسی کی تلاوت کی، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے کہا یا موسیٰ انی لست غافلا ان خلقی، اے موسیٰ میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں، میں اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہوں. ولیکن احا ان تسمع ملائکتی ضجیج الدعاء من عبادی،
لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ملائکہ میرے بندوں کو کی گڑ گڑا کر دعا کرنے کی آواز کو سنیں. اللہ اکبر. خداوند محسوس کریں. عالم اپنے بندے سے 70 ماؤں کی برابر. بے شک بے شک جی بے شک. پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب دعا کرے تو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے اور اس کے فرشتے سنیں کہ پروردگار کے بندہ کتنا ناز برداری کر رہا ہے اپنے پروردگار کی. ایک مرتبہ آیت اللہ حائری آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ تم جب افطار کے لیے اپنا لقمہ اپنے ہونٹوں کے پاس لاؤ نا تو کہو اے پروردگار ناز برداری کرو. کہو اے پروردگار جب تک تو میری دعا کو قبول نہیں کرے گا میں افطار نہیں کروں گا. اللہ محسوس کریں اس کو. کہتے ہیں کہ جب تک تو دعا قبول نہیں کرے گا میں افطار. پروردگار اپنے بندوں کے نازوں کو اٹھانے والا ہے, وہ فوراً دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ وقت افطار کیا ہے, آپ دعا کیجئے. بارش ہوتی ہے دعا کیجئے, اذان ہوتی ہے دعا کیجئے, کسی کا عقد نکاح پڑھا جا رہا ہو دعا کیجئے. یہ مرحلے وہ ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آواز دی کہ بھائی انسان کی دعا میں اگر صدق نیت نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی پہلی رکاوٹ جو انسان کی دعا کے قبولیت دعا میں ہے وہ کیا ہے؟ صدق نیت ہے. مولا نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت کی اور وصیت یہاں پر میں معذرت چاہوں گا, آپ کو رکوں گا. ابھی جی آپ نے کہا کہ نیت, اس کا تھوڑا جی سا خلاصہ کر کے چلے تو بہتر رہے گا ناظرین کے جی لیے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا حسن کو وصیت کی. کہتے ہیں کہ ہاں بعض اوقات کیا ہے دعائیں قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے, لیکن تم نا امید مت ہونا, اس لیے کہ پروردگار اتنا ہی عطا کرتا ہے جتنی مقدار میں تمہاری نیت ہوتی ہے. اب اسے سبحان محسوس اللہ. کر. یہ مولا نے امام حسن کو وصیت کی کہ تم نا امید نہ ہونا, اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے. اگر نیت تمہاری بہترین ہے تو عطیہ بھی بہترین ہوگا, اگر نیت تمہاری بدترین ہے تو ظاہر سی بات ہے. امام نے اشارہ کیا اس کی طرف اور کہا اکثر قبولیت دعا میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے اور اسے عطیہ اور بڑھا کر دیا جائے. سبحان اللہ. امام نے اشارہ کیا ہے اس پر. تو کہتے ہیں کہ ایسی دعا مانگنا, جو بھی مسلمان خداوند عالم سے ایسی دعا مانگتا ہے جس میں رشتہ داری سے قطع تعلق یا کسی گناہ کا مطالبہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے محسوس کیجئے گا, اسے مطالبہ نہیں ہوتا تو خداوند عالم اس کو 3 صفتیں عطا کرتا ہے. ایک, اس کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے. دوسری, یا تاخیر سے قبول کرتا ہے. تیسری, کوئی بلا اس سے دور کر دیتا ہے. چوتھی, اس کی دعا کو ایک عمل کی شکل میں بنا دیتا ہے اور اسے روز قیامت اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یہ ہے تاخیر دعا کی وجہ, اور یہ دعا میں رکاوٹ کی وجہ. نمبر 1 صدق نیت. نمبر 2 انسان اپنی دعا میں قطع تعلق نہ مانگے کسی سے, دعا میں کسی کا زوال نہ مانگے, مگر یہ کہ سامنے والا یزید جیسا ظالم ہو, مگر یہ کہ سامنے والا کوئی ظالم حکمران ہو, تو ظاہر سی بات ہے اس کا زوال ضروری ہے. مومنین کرام, یہ جو آج کا پیغام ہے وہ یہی کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں تو صدق نیت کے ساتھ جائیں اور نعمتوں کا زوال نہیں, نعمتوں کے نزول کو مانگے. کسی سے قطع تعلق کی دعا نہ کریں بلکہ پروردگار سے رابطہ
लोगों से राबता जुड़ने के लिए परवरदिगार से दुआएं करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, मुफ्ती हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब, अब हमारा वक्त खत्म होता है। इंशाअल्लाह कल फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक आपका मेज़बान नवाब साबिर आपसे इजाज़त चाहता है। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।